नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम स्टार्ट करेंगे पारा नंबर 20। पारा नंबर 20 में हम लोगों ने देखा कि सूरह नमल हमने स्टार्ट कर ली थी और इसकी आयत हम पढ़ चुके हैं 59 आयत। तो आज का जो हमारा पारा स्टार्ट हो रहा है वो आयत नंबर 60 से स्टार्ट होगा। तो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ, काइंडली आप भी मेरे साथ साथ इसको देख लीजिए अपने कुरान पाक में। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन, भला कौन है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, फिर इसके ज़रिए से हमने पुररौनक बागात उगाए। तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था कि इनके दरख्तों को खुद उगा सकते। क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ? बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो हक़ से इनहराफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक सवाल है, क्या कोई है ऐसा इलाह कि अल्लाह के साथ वो इन सब कामों में जो है वो शरीक हो? यानी अल्लाह है, हवाओं को चला रहे हैं, बारिश बरसाता है अल्लाह, मौसमों को साजगार बनाया है, अनाज उगा रहे हैं। तो इसी तरह हमें सूरह वाक़िया में इसका एक रेफरेंस मिलता है, क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ? यानी क्या कोई अल्लाह ताला का मददगार भी हो सकता है? तो ये एक सवाल है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि हक़ से जो इनहराफ कर रहे हैं ये वो लोग हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आयत नंबर 21, भला किसने बनाया ज़मीन को ठहरने की जगह और रवां कर दिए इसके अंदर दरिया और नदियाँ, और बनाया इसके लिए लंगर पहाड़, और बनाया दो दरियाओं के दरमियान पर्दा। क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ? बल्कि इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती है। तो यहाँ पे है, हम लोग बारहा इस चीज़ को देख चुके हैं कि अल्लाह ताला की जो जो इनायात हैं, एक तो ये कि हमारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया, इसको पुरसकून बना दिया, आसमान है हमारे लिए, दरिया हैं, नदियाँ हैं, फिर लंगर पहाड़, और फिर ख़ास तौर पर ये जो दो दरियाओं के बीच में जो पर्दा है उसके बारे में बात हो रही है। क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो समंदर दो चल रहे हैं या दरिया दो चल रहे हैं और उनके दरमियान में ये जो पर्दा है, यानी कि ये एक लंबे टाइम तक इकट्ठे साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा एक पर्दा इनके बीच में महसूस होता है जो इन दोनों के पानी को मिलने नहीं देता। तो यहाँ पे जो सवाल है वो इसी बारे में है कि अल्लाह ताला के अलावा क्या कोई माबूद है? और इस हवाले से जो नज़रियात और अकायद हैं मुश्रिकीन के दिलों में, तो उनके बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके शिर्क की और क्या सूरत है। चुनाचे जो भी ये अहम बात यहीं पे है कि जो मुश्रिकीन मक्का हैं, माबूद तो वो भी मानते थे अल्लाह ताला को, और वो समझते थे कि कायनात का खालिक अल्लाह है, लेकिन साथ में क्या थे? शिर्क करते थे कि छोटे छोटे उनके दूसरे भी खुदा थे। जैसे सूरह यूनुस में आयत नंबर 18 में हमने पढ़ा, बस इनका शिर्क इससे ज़ायद कुछ नहीं था। आयत नंबर 62, भला कौन है जो सुनता है एक मजबूर और लाचार को जब वो इसको पुकारता है और उसकी तकलीफ़ को दूर करता है, और जो तुम्हें जानशी बनाता है ज़मीन में। क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ इन कामों में शरीक? बहुत ही कम नसीहत है जो तुम लोग हासिल करते हो। तो यहाँ पे इसी चीज़ की एक मिसाल दी जा रही है कि जब जैसे ही सख्त वक्त आता है हर इंसान पे, तो फ़ौरन ही अल्लाह को पुकारने लगता है। तो जब मुश्रिकीन पे भी ऐसा वक्त आता था, वो अल्लाह को ही पुकारते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो छोटे छोटे दूसरे खुदा ये माबूद बना के बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली वो मुश्किल वक्त में इनकी मदद नहीं कर सकते। और फिर क्या होता कि जैसे ही वो मुश्किल वक्त टल जाता, तो फिर से जो है ना, ये दूसरे जो खुदा हैं अपने उनको शरीक करने लगते हैं। और यहाँ पे जो फरमाया गया है कि जो जानशी बनाता है ज़मीन में, यानी एक के बाद दूसरी कौम उठाई जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। ऑब्वियसली एक कौम बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो जाती है और फिर उसको जो है तसर्रुफ़ दिया जाता है दूसरी कौम को। उसी के बारे में यहाँ पे नायत फरमाया जा रहा है। 63, भला कौन है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है खुश्की और समंदर के अंधेरों में, और कौन भेजता है हवाओं को बशारत देती हुई अपने बारान रहमत के आगे आगे? क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ? बहुत बुलंद बाला है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। तो जो ठंडी हवाओं के झोंके हैं वो कैसे आते हैं? यानी कि बादलों के आने से भी पहले हमें जो एक यूँ समझ लें कि खुशखबरी आ जाती है पहले ही कि बादल आ रहे हैं, तो वो हमें हमारे लिए जो है एक रहमत की जो है नवीद उनको कहा जा सकता है। आयत नंबर 64, भला कौन है जो इब्तदा में पैदा करता है मखलूक को, फिर इसका इयादा करता है, और कौन है जो तुम लोगों को रिस्क देता है आसमानों और ज़मीन से? क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ?
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जो कोई भी है आसमानों और ज़मीन में किसी को गैब का इल्म नहीं सिवाय अल्लाह के, और इन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि इन्हें कब उठाया जाएगा। अब यहाँ पे कैसे मालूम होगा कि इनको कब उठाया जाएगा? इंसान को अपनी डेथ का भी पता नहीं होता, और फिर कोई ईमान के कितने भी बड़े दर्जे पे पहुँच जाए फिर भी उसको ये इल्म नहीं होता है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये गैब का इल्म है और ये कोई इंसान नहीं जान सकता। तो जो भी फौत हो चुके हैं, कोई औलियाँ हैं या कोई भी है इंसान, तो इस दुनिया के जाने के बाद वो सब आलम बरज़ख में है, वहाँ पे भी इनको मालूम नहीं है कि उठाए जाने का दिन इनका कब आएगा। आयत नंबर 66, बल्कि थक हार कर रह गया है इनका इल्म आखरत के बारे में, यानी ये लोग आखरत की हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बारे में यहाँ पे बयान किया गया है। आगे फरमाया जा रहा है, बल्कि इसके बारे में वो शक में मुब्तला हैं, बल्कि इसकी तरफ से वो अंधे हो चुके हैं। अब अंधे कौन हो चुके होते हैं? बज़ाहिर वो अंधे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा है कि ईमान की उनमें वो हालत नहीं है, उसको जो उनकी आंखें हैं वो देख नहीं सकती हैं, महसूस नहीं कर सकती हैं। आखिरत की उनको जो है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि ज़िंदगी को हमने कैसे संवारना है, कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है, और हमारे लिए एहतसाब का कोई दिन आएगा या नहीं आएगा। अगर उनको कोई फ़िक्र है तो इस बात की कि दुनिया में हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे दुनिया की ज़रूरियात जो है वो पूरी करनी है। 67, और ये काफिर कहते हैं कि क्या जब हम और हमारे आबा व अजदाद मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हमें फिर से निकाल लिया जाएगा? अब आयत का अंदाज़ जो है, मतलब यहाँ पे इन लोगों के जो पूछने का, काफिरों का जो स्टाइल है, आयत में बताया जा रहा है कि बहुत ही तंज़िया अंदाज़ है। क्या फिर हमें निकाल लिया जाएगा? यही है, यही वादा हमसे भी किया गया है और इससे पहले हमारे आबा व अजदाद से भी किया गया था। ये कुछ नहीं मगर पहले ही लोगों की कहानियाँ हैं। अब जो कुछ ये वही की जा रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनके बारे में जो है ये सिर्फ एक किस्से कहानियाँ समझ रहे हैं कि ये पुराने लोगों की कहानियाँ हैं। ऐसा वादा तो हमारे आबा व अजदाद से भी किया गया था। मतलब आखिरत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है इन्हें, जिसकी वजह से इनका ये जो है स्टाइल है बात करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि ज़रा घूमो फिरो ज़मीन में और देख लो कि कैसा अंजाम हुआ मुजरिम कौमों का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन पर रंजीदा ना हो और जो चाले ये चल रहे हैं इन पर तंग दिल ना हो। अब हमने देखा कि जितनी भी हमने आयात पहले पढ़ी, पिछली जो जितने भी सूरा हम पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है हर तकरीबन सूरत में जितनी हमने पढ़ी उसमें काफ़ी जो मुतअद्दिद जगहों पे अल्लाह ताला का एक फ़रमान आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने तसल्ली रखनी है, आप अपनी तरफ से हुज्जत कायम कर चुके हैं मुशरिकीन पर, तो आप इस जो एक गम सा एक है, मतलब एक परेशानी वाला और जो ज़िम्मेदारी का जो एहसास है, इससे आप बरी हो जाएं। जैसे पहले भी एक जगह फरमाया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप हलाक कर देंगे अपने आप को इसलिए कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। तो ये तसल्ली बार बार दी गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि ये इस चीज़ के बारे में ज़्यादा रंजीदा नहीं हो, क्योंकि ये लोग तो अज़ाब के मुस्तहिक वैसे भी हो चुके हैं। 71, और कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर आप सच्चे हैं। अब एक किस्म का, एक तो ईमान नहीं ला रहे और फिर स्टाइल ऐसा है कि धमकियां दे रहे हैं कि हम आपकी इताअत तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पे अजाब आ रहा है, तो वो अजाब कब आएगा? यानी आप ज़रा हमें ये भी बता दें अगर आप सच्चे हैं और अपने वादे में पक्के हैं। 72, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हो सकता है जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो, और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बड़े फ़ज़ल वाला है लोगों के हक़ में, लेकिन इनकी अक्सरियत शुक्र नहीं करती। तो ये अल्लाह ताला की यूँ समझ ले कि एक मेहरबानी है, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे ये लोग कि अल्लाह ताला इन पर अजाब अगर नहीं आ रहा तो ये भी अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है। और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब खूब जानता है जो कुछ छुपाते हैं इनके सीने और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पे कौल व फ़ेल का जो फ़र्क है उसके बारे में यहाँ पे बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ज़ुबान से कहने वाला कहता है कि मैं ईमान ला चुका हूँ, लेकिन दिल में उसके क्या जज्बात हैं और वो अल्लाह ताला के अलावा बिल्कुल कोई नहीं जानता। हो सकता है उनके दिल में हसद हो, तकब्बुर हो और तासुब हो, ठीक है, इस तरह के जज्बात हों, और इसी बेसिस पे वो जो है अपने कुफर पर अड़े रहें। अब जैसे कि सूरह बकरा की और सूरह अल-अनआम की जो हम आयत देख चुके हैं, 46 आयत सूरह बकरा की और सूरह अल-अनआम की जो है 20 आयत, हमने उसमें ये एक ही यही सब्जेक्ट पढ़ा है बार बार कि ये वो अल्लाह को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं।
آیت نمبر 75، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، جو جیسے تورات کا جو نزول ہوا، وہ قرآن کریم کے 2000 سال پہلے ہی تورات کا نزول ہو چکا تھا، اور پھر یہ کہ جیسے ہیکل سلیمانی میں یہ کتاب محفوظ رکھی گئی، اور کچھ جو تھے حفاظ تھے، جیسے قرآن کریم کو بھی حفظ جو ہے کیا گیا سب سے پہلے۔ تو ایسا ہوا تھا کہ جب سیکنڈ ٹیمپل جب تعمیر ہوا اور اس کو جب جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، تو تورات بھی یوں سمجھ لیں کہ وہاں سے نیست و نابود ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جتنے لوگوں کی یادداشت تھی اس کے ذریعے سے دوبارہ اسے مرتب کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ کیا چیزیں تھیں؟ انحراف شدہ ایک جو حالت تھی وہ سامنے آ گئی، اور پھر جو من پسند روایات تھیں بنی اسرائیل کی وہ بھی اس میں ایڈ کر دی گئیں، اور کافی چیزیں ایسی تھیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ تو جو قرآن کریم ہے اس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور ہر طرح کی حقیقت یہاں پہ آشکار کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 77، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توکل کیجئے اللہ پر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واضح حق پر ہے۔ اب یہاں پہ جو دعوت میں کوئی جو شک و شبہ ہے اس سے جو ہے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو موقف ہے وہ بالکل صداقت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 80، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑیں۔ اب یہاں پہ مردے کن کو کہا گیا ہے؟ انسان کا جو وجود ہے اس کی جو یوں سمجھ لیں کہ روحانی وجود جو ہے ایمان سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ لوگ ہیں حیوانی طور پر سمجھ لیں زندہ ہیں، تبھی ان کو مردہ کہا گیا ہے۔ تو جو ابو جہل اور ابو لہب ہیں ان کو لاشیں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کے اندر کیونکہ ایمان نہیں ہے، روحیں ان کی ہیں نہیں۔ اور دوسری جو آیت کا حصہ ہے اس میں اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کو اپنی پیغام پہنچا بھی لیں، یعنی ایک بہروں کی طرح سے وہ ایٹیٹیوڈ اپنا شو کر رہے ہیں، لیکن وہ سننے کے بجائے اگر ایک سائڈ پہ چل پڑیں گے تو اوبیسلی ان کو سمجھانا پھر ممکن نہیں رہے گا۔ 81، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرم برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب جو اگلی آیات ہیں اس میں دجال کا اور جو دابت الارض کا جو ظہور ہے، اور جو دخان ہے ایک دھواں سا جو پھیلے گا، اور اس کے بعد جو سورج ہے، جو آفتاب جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر یہ جو یکے بعد دیگرے یوں سمجھ لیں کہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں جو ہے کلام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وقت کب آئے گا؟ جب لوگ اپنا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو ہے چھوڑ دیں گے۔ آیت نمبر 82، اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور یہی وہ جانور ہے جس کو دابت الارض کہا جاتا ہے، یعنی قیامت آنے سے پہلے کی علامات میں سے یہ ایک وقت ہے کہ ایک جانور ہے یہ برآمد ہوگا، واللہ عالم وہ کیسا ایک جانور ہوگا۔ تو سورج جو ہے وہ بھی طلوع ہوگا، مشرق کی بجائے وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو یہ ساری قیامت کی نشانیاں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ذرا تصور کرو اس وقت کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اب یہاں پہ کیونکہ اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب جو ہیں وہ ایکول نہیں ہو سکتے، نہ ہی کفار ایکول ہو سکتے ہیں، سب کے ایک درجے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک درجہ بندی پہلے سے ہی کر دی جائے گی سب گروہوں میں سے۔ آیت نمبر 44، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے ان کا علم احاطہ نہیں کیا تھا، یا تم لوگ کیا کرتے رہے تھے؟ تو یہاں پہ سوال اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جو میری آیات تھیں ان کو واقعی سمجھ نہیں سکے تھے یا پھر بالکل ہٹ درم ہو کر انکار کرتے رہے تھے۔ 85، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ اب بول کس طرح سے نہیں سکیں گے؟ کیونکہ پہلے ہی ضد اور ہٹ درمی کا جو ہے یہ کر چکے ہیں مظاہرہ، اور دعوت ان کو دی گئی اور انہوں نے دعوت کو بالکل قبول نہیں کیا۔ تو اسی صورت کی ہم آیت نمبر 14 میں جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں نے آیات جو ہے ان کا یقین کر لیا، مگر وہ ضد اور ظلم کی بنا پر اور سرکشی کی بنا پر وہ مانتے نہیں تھے۔ آیت نمبر 86،
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں اور دن کو روشن بنایا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کو جو ہے اپنے روزگار کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ 87 اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے، تو وہ سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو ایک گھبراہٹ والا دن ہوگا، یعنی آسمان کی اور جو زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہوگی، ایک بہت ہی ٹف ایک ڈے ہوگا۔ تو چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے محفوظ رکھنا چاہے گا تو وہ اس گھبراہٹ سے آبویسلی محفوظ رہیں گے۔ اس دن سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ مؤدب کھڑے ہوں گے۔ 88 اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے، یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ پہاڑوں کی ساتھ میں مثال دی گئی ہے، یعنی ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ جو ہے وہ بالکل ایک مادے میں بہت ہی ٹھوس نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے بادل، بالکل وزن جس کا کم ہو جاتا ہے اور ذرات کی طرح سے وہ چینج کر دیے جائیں گے، ان کی جو ماہیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بالکل جو ہے بالکل جو اس کا ویٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کا ہی کرشمہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے باخبر ہے جو ہم سب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 89، جو کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلاح ہوگا۔ یعنی کہ نیکی کیا ہے کہ جو نیکی کی حفاظت کرے گا، ریاکاری یا تکبر کو اس میں یوٹیلائز کرتے ہوئے نیکی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا، تو ایسی ہی نیکی ہے جس کا جو ہے اجر دیا جاتا ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ نیکی کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی نیکی کے اجر کو 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 90، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تمہیں بدلے میں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یعنی یہاں پہ جو ہے جہنم کے بارے میں ایک بتایا جائے گا، اوندھے منہ جہنم میں ان کو جھونک دیا جائے گا، اور اس کی جو سزا ہے یہ ان کے لیے کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ وہی اعمال ہیں جو دنیا میں یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ 91، اور دیکھو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اس کے فرما بردار بندوں میں سے۔ اب اس شہر کے رب کی مطلب مکہ کی بات ہو رہی ہے، کہ مکہ کا رب یعنی بیت اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس شہر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ انداز یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علی الاعلان یہ بات واضح کر دیں کہ میں کسی بت، کسی دیوی یا دیوتا کی پرستش کی بجائے صرف اسی رب کی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جس نے بیت اللہ کو جو ہے اللہ کا گھر جو ہے ٹھہرایا ہے، اور یہ محترم ایک سرزمین ہے ہم سب کے لیے۔ آیت نمبر 92، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کریم کی، تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل ثنا اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ یہاں پہ آیت جو ہے ہماری آخری تھی، سورہ نمل جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سورہ قصص کی طرف۔ سورہ قصص جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی ایک سورت ہے، اور ہجرت کے دوران ہی یہ نازل ہوئی تھی۔ 88 اس میں آیات ہیں اور 9 اس میں رکوع ہیں، اور قصص سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی قصہ یا ذکر ہے، اس سے یہ قصص جو ہے یہ اس کے میننگ یہی ہے۔ تو 124 بار جو ہے قرآن کریم میں بار بار جو ہے تذکرہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو ابتدائی دور کے جو حالات تھے یا واقعات تھے وہ سورہ قصص میں ہمیں ملیں گے، جبکہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا اس کو، اور سورہ اعراف میں بھی دیکھا۔ پھر درمیانی جو دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ جو ہے سورہ شعراء میں اور سورہ نمل میں بھی کچھ واقعات ہم نے دیکھے، اور پھر یہ کہ
سورہ قصص میں جو ہے ابتدائی دور کا بالکل جیسے ابتدا ہوتی ہے، یعنی کہ بچپن کے جو واقعات ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین سے جب واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، لیکن آپ مدین کیسے پہنچے تھے اس کے بارے میں ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں آیت نمبر 1 سے، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہا ہے، طا سین میم، حروف مقطعات ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، اس بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ان حروف مقطعات کی حقیقت معلوم ہے، اور اس کی ڈیپتھ میں ہم میں سے کسی کو بھی نہ جاننا چاہیے، نہ ہی ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہے۔ آیت نمبر 2، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعات جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، اور پہلی صورت سے یہ واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 4، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، یعنی مصر کی زمین میں، اور اس نے تقسیم کر دیا تھا اس کے باسیوں کو گروہوں میں، اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اب یہاں پہ 2 طبقوں میں تقسیم کرنے سے مطلب ایک طبقہ ایسا تھا جو حاکم تھا، جو یعنی کہ قبطی قوم، اور دوسرا محکوم قوم تھا، یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ ہم اس کو پہلے سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل انیشلی فلسطین سے تعلق رکھتے تھے، وہاں پہ جب قحط ہوا تو پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ ان کے بھائیوں کی سازش کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے باقی قبیلے سے بچھڑ چکے تھے، اور ان کا جو براٹ اپ تھا وہ مصر میں ہوا تھا، تو یہاں پہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ سارے جو بنی اسرائیل ہیں یہاں پہ جو ہے آباد ہو گئے تھے۔ تو آیت نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جو زمین میں دبا لیے گئے تھے۔ زمین میں کون سے لوگ دبا لیے گئے؟ یعنی بنی اسرائیل ہیں جنہیں مصر والے مسلسل ظلم و ستم کا جو ہے نشانہ بنا رہے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنا دیں اور انہی کو وارث بھی بنائیں، اور ہم تمکن عطا کریں ان کو زمین میں، اور ہم دکھا دیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو کہ جو کچھ وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ تو اس آیت میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ بنی اسرائیل کو حکومت بھی عطا کریں گے، سربلندی بھی عطا کریں گے، اور یہ کچھ دکھانا تھا فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو۔ اب جو حامان تھا یہ فرعون کا وزیر تھا، تو بنی اسرائیل کی طرف سے ان کو بالکل بہت زیادہ خطرہ تھا کہ یہ لوگ نسل میں اتنے زیادہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ آنے والے وقت میں کچھ مسئلہ جو ہے ہمارے لیے بن جائے۔ اور بالکل جو لاجیکل اسپیکٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو نسل ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور قتل کیا کرتے تھے؟ یہ نرین اولاد کو قتل کرتے تھے تاکہ نسل جو ہے وہ ختم کی جا سکے، نسل کشی کا ہی ایک طریقہ ہے یہ۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے کچھ مفسرین کی جو ہے اس میں تفاسیر میں ملتی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اسرائیلیوں کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو نجات دہندہ ہوگا اسرائیلیوں کے لیے، اور وہ ان کی سلطنت کو بالکل ختم کر دے گا۔ تو اسی بیسس پہ انہوں نے سارے لڑکوں کو ختم کرنا شروع کر دیا کہ ایسا کوئی لڑکا جو ہوگا اگر وہ پیدا ہو بھی گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یا تورات میں اس طرح کی کوئی بھی جو ہے دلیل نہیں ملتی ہے کہ ایسا کوئی خواب دیکھا گیا تھا، لیکن کچھ مفسرین کی کیونکہ یہ رائے ہے تو یہاں پہ میں نے وہ چیز بھی یہاں پہ رکھ دی ہے۔ آیت نمبر 7، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کھانا اور نہ رنجیدہ ہونا، ہم اسے لوٹانے والے ہیں تمہاری طرف اور اسے بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ اب یہاں پہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ پریگننٹ تھی، انہوں نے اپنی پریگننسی کو تو کسی طریقے سے چھپائے رکھا، لیکن دل میں بہت اندیشہ تھا کہ جیسے ہی وہ حکومتی کارندے آئیں گے تلاش کریں گے اور پھر میرا بچہ اگر پکڑا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت اور مہربانی تھی کہ ان کی والدہ کو ایک وحی کر دی، الہام ہو سکتا ہے، وحی ہو سکتی ہے، یعنی کہ دل میں تسلی ہو جائے، ورنہ انسان ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے دل میں وہ جو راز ہے وہ نہیں رکھ سکتا ایک اندیشے کے تحت۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کیونکہ تسلی دے دی گئی کہ بچہ پیدا ہوگا آپ اس کو دودھ پلاتی رہنا، لیکن جیسے ہی آپ کو ایسا فیل ہو کہ کوئی جو ہے کارندے وہ تلاش کے لیے آ رہے ہیں تو ایک اسے باکس میں بند کر کے آپ نے اس کو بہا دینا ہے دریائے نیل میں۔ آیت نمبر 8، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے۔
اب یہاں پہ یہ جو ہے اس پوری آیت کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور پریشانی کا باعث. یقیناً فرعون، حامان اور ان کے سب لشکر اپنی تدبیر میں خطا کار تھے، کیونکہ اللہ کی جو تدبیر ہے اوبویسلی وہی ہوتی ہے جو کارگر ثابت ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کو کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا. اب دریا سے جو یہاں پہ نکالتے ہوئے ان کے مائنڈ میں ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، لیکن انہوں نے جو ہے حضرت آسیہ، کیونکہ حضرت آسیہ فرعون کی جو ہیں وہ بیوی تھیں، ٹھیک ہے، زوجہ تھیں. تو فرعون کی جو بیوی اگلی آیت کے حصے میں بتایا جا رہا ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، تم اسے قتل مت کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بالکل ہی بے خبر تھے. اب یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، یہ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر لے کے آئے تھے اور اپنی بیوی سے انہوں نے جو الفاظ کہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی فائدہ بنے، تو یہ بالکل ویسا ہی ایک آیت ہے، اس میں ہمیں ریزمبلنس ملتی ہے. تو حضرت آسیہ نے اپنی جو فرعون ہے اپنے شوہر کو یہ کہا کہ اس کو قتل نہیں کرو، یعنی تھوڑا اس کو فیور کیا، کیونکہ حضرت آسیہ اور فرعون کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی. آیت نمبر 10. اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر ہی کر دیتی کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے. تو دل میں ان کے بہت زیادہ وسوسے آ رہے تھے کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے دریا میں ڈال تو دیا، لیکن اب اس کے ساتھ آگے آنے والے ٹائم میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ ایک بالکل تسلی والے الفاظ ان کو دے دیے گئے تھے، ان کے دل کو مضبوط کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بالکل ایمان والوں میں سے ہی ہو جائے. تو کیونکہ ایک ماں ہے، ایک اضطراری کیفیت جو ہے وہ بالکل ایک چیز آبویس ہے. آیت نمبر 11. تو اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو اس کو دور سے دیکھتی رہی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا. اب وہ پیچھا کرتی ہوئی تقریباً محل کے اندر ہی چلی گئی تاکہ حالات کو دیکھ سکے، لیکن وہاں پہ محل میں یا ارد گرد کے جو لوگ تھے ان کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہوا کہ یہ جو ہے اسی کی بچی کی جو ہے پلاننگ ہے یا پھر یہ بچی اس سب میں شامل ہے. آیت نمبر 12. ہم نے اس پر پہلے ہی حرام کر دی تھی تمام دودھ پلانے والی عورتیں. تو اس لڑکی نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. تو بچی جہاں وہاں پہ پہنچی اور وہ حالات دیکھ رہی تھی کہ بہت ساری دودھ پلانے والی جو ہے خواتین، ان کو بلایا گیا، ایسا ارینجمنٹ کیا گیا، لیکن کسی کا بھی دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا. تو آیت نمبر 39 ہے سورہ طٰہٰ کی، جہاں پہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی پیاری ایک منموہنی سی صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور یہ ان کی جو ہے کشش کا ہی ایک جو ہے پرتو تھا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا. تو جو لوگ دیکھ رہے تھے تو اس طرح سے ان کی محبت کا ایک پرتو تھا کہ ان کے لیے تشویش میں مبتلا تھے کہ یہ جو ہے کسی نہ کسی خاتون کا دودھ پلانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. تو ان کا ایسا اس طرف کوئی دھیان نہیں گیا کہ اس بچے کو قتل کرنا چاہیے یا کچھ بھی. تو لڑکی نے جیسے ایک سجیشن دی کہ ایسے گھر کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو اس کی پرورش کریں، تو اس طریقے سے جو ہے بالکل اسی جو ان کی والدہ ہیں ان کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا. آیت نمبر 13. تو یوں ہم نے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی والدہ کے پاس جو ہے لوٹا دیا گیا تاکہ وہ یہاں پہ جو ہے ایک اطمینان والی سچویشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دے دی گئی، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ فرما رکھا تھا. آیت نمبر 14. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور ہر لحاظ سے توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. اب یہاں پہ ان کو ایک جو ہے جیسے ہی یہ میچور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے ان کو نوازا. اب یہاں پہ ان کو نبوت ابھی نہیں ملی تھی کیونکہ ابھی جو ہے صرف جوانی والی ایک جو ہے سٹیج ان تک آئی تھی، اور حکمت اور جو علم ہے وہ اس طرح سے بھی ان کو ملا کہ ان کا براٹ اپ ایک شاہی خاندان میں ہوا تھا، محل میں ہوا تھا. اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا ایسے وقت جب اس کے باسی غفلت میں پڑھے سو رہے تھے، اور اس نے وہاں پایا دو اشخاص کو آپس میں لڑتے ہوئے، ایک اس کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو مدد مانگی موسیٰ سے اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا اس کے خلاف جو اس کی دشمن قوم میں سے تھا. تو موسیٰ نے اس کو ایک موقع رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا، اور یہ دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا یہ تو شیطان کا عمل ہے، یقیناً وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. اب یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو جس طرح سے محل ہوتے تو وہ
عام جو شہر ہوتا تھا اس سے دور ہوتے تھے تھوڑا، مطلب ایسے علاقے میں. تو جیسے ہی وہ شہر کی طرف صبح روانہ ہوئے، ابھی جب لوگ سو رہے تھے تو وہاں پہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. ایک بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، دوسرا جو ہے وہ قبطی میں سے تھا، قبطی قوم میں سے. تو جیسے ہی بنی اسرائیل نے مدد مانگی، اب یہاں پہ موقع رسید کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے، لیکن کیونکہ ایک بالکل ڈیل ڈول والے اور بہت اسٹرانگ قسم کے جو ہے پرسنالٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے جیسے ہی موقع رسید کیا تو وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا. آیت نمبر 16. عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، پس تو مجھے بخش دے. تو اللہ نے اسے بخش دیا. یقیناً وہی ہے جو بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. اب جیسے ہی وہ قتل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں تو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں. تو فوری طور پر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. آیت نمبر 17. اس نے کہا پروردگار، بسبب اس احسان کے جو تو نے مجھ پر کیا ہے، میں عہد کرتا ہوں اب میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا. آیت نمبر 18. تو اس نے صبح کی شہر میں اس کیفیت میں کہ وہ خوفزدہ بھی تھا اور چوکنا بھی. تو اچانک اس نے دیکھا کہ جس شخص نے اس نے کل مدد مانگی تھی وہی آج پھر اسے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا معلوم ہوتا ہے تم ہی ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو. اب یہاں پہ دوبارہ سے وہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی قاتل کو کیونکہ ڈھونڈنے کے لیے دھوم مچی ہوئی تھی کہ ایک مصری جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ تھوڑے سے خوفزدہ بھی تھے کہ کہیں یہ راز سب کو پتہ نہیں چل جائے. اسی اثناء میں دیکھتے ہیں کہ پھر سے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس میں سے ایک لڑنے والا وہی ہے جو کل جو ہے مدد کے لیے پکار رہا تھا، آج بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. لیکن اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے اور پھر انہوں نے فوراً ہی جو ہے اس سے بولا کہ کل جو ہے قبطی سے لڑائی ہو رہی تھی، آج پھر آپ نے کسی سے جھگڑا مول رکھا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی فطرت ایسی ہے کہ ہر ایک سے زیادتی کرنے لگتے ہو. آیت نمبر 19. پھر جب اس نے پکڑنا چاہا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، وہ چیخ اٹھا ہے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو. اب یہاں پہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس آدمی کی مدد کی ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اس کو روک رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ الٹا بھانڈا پھوڑ رہا ہے کہ کل آپ نے قتل کر دیا تھا، آپ آج اب مجھے ویسے ہی قتل کر دو گے. تو یہاں پہ جو ہے اس قتل کا جو ہے جو پردہ تھا وہ یہاں پہ راز فاش ہو گیا اور یہ چیز جو ہے پھر یہ خبر جو ہے پھیل گئی اور پھر یہ ہوا کہ سب لوگ جو تھے وہ دشمن بن گئے. آیت نمبر 20. اور ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، ایان حکومت تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیرخواہوں میں سے ہوں. اب یہاں پہ کیونکہ اس شخص کو پتہ چل گیا جو یہاں پہ بتا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے جو قتل کیا وہ خبر پہنچ چکی ہے حکومت کو اور وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ایک یوں سمجھ لیں کہ غلام قوم کے جو ہے ایک ممبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر شاہی محل میں ان کا براٹ اپ ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سرکش ہو گیا ہے اور اسی لیے اس نے قبطی جو ہے سپاہی اس کو قتل کر دیا ہے. ایسا نہیں ہو کہ کل کو اپنی غلام قوم کو آزاد کرانے کے لیے یہ ہے بغاوت پر جو ہے اتر آئے. آیت نمبر 21. تو وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ڈرتے بڑا ہی چوکنا ہو کے، اور اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے ان ظالموں کی قوم سے نجات دے. اور جب اس نے مدین کا رخ کیا اس نے کہا امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. تو یہ جو راستہ تھا یہ جنگل سے گزر کے جاتا تھا، اور اگر ہم اس کو کسی میپ پہ دیکھیں تو مصر سے اگر نکلیں گے تو جزیرہ نمائے سینا کے ایک طرف ہے یہ مصر اور جبکہ مدین کا جو علاقہ ہے یہ دوسری طرف ہے، اور راستے میں یوں سمجھ لیں ایک پورا صحرا ہے اور جنگل بھی تھا. اور یہاں پہ جانے کا ارادہ اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ یہ فرعون کی سلطنت سے یہ علاقہ باہر تھا. آیت نمبر 23. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا اس نے دیکھا ان لوگوں کے ایک گروہ کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے، اور اس میں سے دو الگ عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں. اس نے کہا آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک تمام چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ایک تو جو ہے مشکلات والا ایک سفر جو ہے وہ طے کر کے پھر کنویں پر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے اپنے کنویں پہ کھڑے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو جو لڑکیاں ہیں وہ ایک سائڈ پہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں. بکریوں کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، وہ پانی پینا چاہتی ہیں لیکن وہ بار بار اس کو بکریوں کو روک رہی ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو پھر پتہ چلا
کہ ابھی سارے مرد ہیں اور کیونکہ ہمارے والد زیادہ بوڑھے ہیں، کیونکہ یہ کام تو مردوں کے کرنے کا ہے، چنانچہ ہم لڑکیوں کو یہ بکریاں وغیرہ چرانی پڑتی ہیں، تو ہم اپنی باری کا انتظار کریں تاکہ سب لوگ چلے جائیں تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں۔ آیت نمبر 24، تو موسیٰ نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف آ گیا تو اس نے دعا کی، پروردگار جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ایک تو بالکل اکیلے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پانی پلانے کا بندوبست تو کیا، لیکن پھر ان کی جو ایک جو بیسک ان کا جو ایک براٹ اپ بھی تھا، اور پھر یہ کہ انہوں نے ان کی طرف دوبارہ سے متوجہ نہیں ہوئے اور بلکہ اللہ کی طرف ہی رجوع کیا اور ایک درخت کی پناہ میں آ کے بیٹھے اور پھر اللہ سے دعا مانگی۔ اور بالکل یہ دعا سبھی کو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر ہو وہ آپ میری جھولی میں ڈال دیں، اور میں اس کا محتاج ہوں، اور ہم سبھی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خیر کے محتاج ہیں۔ آیت نمبر 25، اتنے میں اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں آپ کو اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آیا تو اس نے اپنا سارا قصہ سنایا، اس نے کہا اب ڈرو نہیں، تم نجات پا چکے ہو ظالموں کی قوم میں سے۔ اب اس آیت میں ایک بہت ہی اہم اسپیکٹ ہے جو یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ کچھ مفسرین کا یہاں پہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شخص سے ملے، یعنی کہ یہ جو دو لڑکیاں جو بلا رہی ہیں کہ ہمارے والد صاحب سے ملیں، تو وہ بوڑھے تھے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یہاں پہ ان کی ملاقات حضرت شعیب سے ہوئی تھی، تو بہت سارے مفسرین کا یہی خیال ہے۔ لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کو دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں تھے، انہوں نے اپنی قوم کو راہ زنی سے اور ناپ تول میں جو وہ کمی کرتے تھے اس سے روکا، وہ لوگ نہیں مانے، شرک بھی کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں 8 سے 10 سال تک تو انہوں نے چرواہے کی حیثیت سے یہاں پہ ایک جو ان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، تو وہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام، اگر یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے تو ان کی خدمت میں رہ کے یہ سارا جو ہے انہوں نے کیا، مطلب جو ذمہ داری انہوں نے دیکھی۔ لیکن اگر ہم حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اگر یہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اگر وہ عذاب آنے کے بعد کا ٹائم ہے تو بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پھر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بچیاں ہیں، مطلب ان کی جو بیٹیاں ہیں، اور اس طرح سے پریشان ہو کے جنگل میں اپنی بکریاں چراتی پھریں، اور امت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کا پرسان حال ہوتا۔ تو یہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ بچ جانے والے جو مومنین تھے ان کی نسل میں سے کوئی نیک سیرت جو بزرگ تھے وہ تھے۔ تو واللہ عالم جو ہے یہاں پہ کیا معاملات تھے، بہرحال جو بھی تھا، ان کے معاشرے کے جو کچھ نہ کچھ اثرات تھے وہ اچھے وہ اس معاشرے میں موجود تھے۔ آیت نمبر 26 میں ہم دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہو اور امین ہو۔ اب کیونکہ ان کی جو ہے پرسنالٹی کو جج کر چکی تھی بچیاں کہ انہوں نے بکریوں کو پانی بھی پلایا، ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ کنویں کی طرف جو ہے بچیوں کو خود بھیجے، اور پھر جو ہے ایک اسٹرانگ انسان تھے، اور پھر کوئی بھی جو ہے انسان وہاں پہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کسی نے بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ جو ہے پانی کیوں پلا رہے ہیں، بلکہ سب نے جو ہے ان سے الجھا کوئی نہیں، بلکہ سب جو ہے وہ ان کو آرام سے انہوں نے ان کا جو کام تھا وہ کرنے دیا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی نظروں کی جو حیا تھی وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ وہ خیانت نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے مشاہدے میں آ گئی تھی بچیوں کے، تو انہوں نے اس چیز کو اپنے والد صاحب کو مشورہ دیا۔ آیت نمبر 27، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو یہ تمہاری طرف سے ہے، میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان میں طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں گا تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے۔ اب پورا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے اس طرح کا کوئی رواج ہو کہ جو بیٹی کو نکاح میں دے تو بدلے میں جو ہے کوئی بھی اجرت لی جاتی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ بیٹی کو نکاح میں دینا ضروری ہو گیا، کیونکہ اکیلی بیٹیاں رہتی ہیں اور خود رہتے ہیں، تو گھر میں ان کو کیونکہ پناہ بھی دینی تھی، تو یہ بھی ایک جو ہے انہوں نے اس کا جو سلوشن ہے وہ نکالا ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے 10 سال تک کی بات کی گئی ہے، اور 8 سال پر جو ہے ایک یوں سمجھ لیں کہ اسٹیمپ ہے یہ بات، 8 سال تک آپ نے ملازمت کرنی ہے، یعنی گھر کا خیال کرنا اور گھر کے کام کاج اور جانوروں کا بھی خیال کرنا،
لیکن اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو آپ کی طرف سے یہ ایک مہربانی ہوگی، اور جو بھی ان میں یہ کانٹریکٹ ہوا اللہ تعالیٰ کو اس پر انہوں نے وکیل مانا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قول و قرار کا جو ہے وہ ضامن ہے اور گواہ ہے۔ آیت نمبر 29۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کے چلا تو اس نے طور پہاڑ کے جانب ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ تو یہ آیات ہم نے پہلے بھی ہم لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ 8 سے 10 سال کا جو عرصہ جو بھی انہوں نے وہاں پہ سرو کیا، اس کے بعد انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں نے جو قتل کیا تھا وہ معاملہ اب تک ٹھنڈا پڑ گیا ہوگا، تو مجھے واپس اپنے جو ہے ملک کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ تو راستے میں جو ہے آگ والا جو ہے ایک سلسلہ جو وہی والا جو تھا وہ پیش آیا۔ آیت نمبر 30۔ تو جب وہاں پہنچا تو اسے ندا دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں سے ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو۔ مامون سے مراد تم امن و امان میں ہو۔ 32۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے بچنے کے لیے۔ یہ 2 نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ 2 معجزے جو ہیں وہ عطا کر دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک ان کا ید بیضہ تھا، ایک ان کا عصا تھا، تاکہ وہ فرعون کے سرداروں کی طرف جائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت و بندگی ہے اس کی دعوت دے سکیں۔ آیت نمبر 33۔ اس نے کہا پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ اپنا جو دل میں ایک وسوسہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ مصر میں اگر میں خاموشی سے آباد ہو جاتا ہوں تو شاید میں بچ جاؤں، لیکن اگر ڈائریکٹلی میں اس کے دربار میں چلا جاتا ہوں فرعون کے، تو پھر میرے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا اور پھر میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو یہاں پہ اپنی تجویز بھی دے رہے ہیں کہ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اپنا ایک ساتھ میں اندیشہ بھی بتا دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کہ میرا جو بھائی ہے اس کو ساتھ میں میرا وزیر کر دیں، تاکہ کہ وہ فصیح زبان والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے لکنت تھی ان کی زبان میں، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے، ہم تم دونوں کے لیے ایسا روب پیدا کر دیں گے کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، ہماری نشانیوں کی بدولت تم دونوں اور تمہارے پیروکار سب غالب رہیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جیسے بچپن میں بھی ایک جو ہے محبت کا ایک پردہ ڈالا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر، اور جو ہے ان کی جو صورت تھی وہ بہت ہی منموہنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ان کو جو ہے فرعون کے قتل سے جو ہے، یعنی کہ فرعون ہو سکتا تھا کہ فوراً ہی قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی حفاظت کا جو ہے ان کو تسلی دے دی۔ آیت نمبر 36۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچا ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کے، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں سوائے گھڑے ہوئے جادو کے، اور ہم ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ یعنی یہاں پہ اطاعت کا جو مطالبہ کیا تو فوراً انکار کر دیا کہ ہمارے لیے تو بالکل یہ نہیں بات ہے، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے نہیں کرتے تھے، نہ ہی انہوں نے ہمیں ایسا کچھ بتایا۔ آیت نمبر 37۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان ذرا تو میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے الہ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے صاف انکار تو کر دیا، ساتھ میں جو ہے اپنے جو طنزیہ باتیں ہیں وہ بھی جاری کر دیں کہ یہ میری حکومت ہے، یہاں پہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، تو میں کسی اور کو الہ ماننے کے لیے بالکل بھی یہاں پہ تیار نہیں ہوں۔ اس طرح کی جو ہے ایٹیٹیوڈ وہ دکھا رہا ہے فرعون۔ آیت نمبر 39۔ اور زمین میں ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، اور ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، اور ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ظالموں کا، اور ہم نے بنا دیا انہیں امام آگ کی طرف بلانے والے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، وہ بہت ہی برے حال والوں میں سے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن کا جو نقشہ ہے
وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا فرعون اور اس کے لشکروں کو، یعنی کہ جتنے بھی اس کی پیروی کرنے والے تھے ان سب کو قیامت کا ایک نقشہ ان کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کے ساتھ ایک لعنت ہے، دنیا میں بھی رہتی دنیا تک اور یہ جو لعنت ہے یہ ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ تو بہت بڑی قباحت میں یہ سارے لوگ مبتلا ہوں گے، یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 43، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ کتاب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ موجود نہیں تھے اس پہاڑ کے غربی جانب جب ہم نے موسیٰ کو اس طرف بھیجا تھا۔ یہاں پہ ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو انہیں منصب رسالت پر فائز جب کیا گیا تھا تو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں شامل تھے جو وہاں حاضر تھے۔ آیت نمبر 45، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں تو ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدیان کے درمیان مقیم تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے، بلکہ یہ تو ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا رسول بنا کے بھیجتے ہیں، اور جس کو ہم اس منصب پر فائز کرتے ہیں، اس کو غیب کی خبریں جو ہے ماضی کی جو حالات ہیں اور مستقبل کے جو واقعات ہیں جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ رسولوں کو پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 46، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت طور کے پاس موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو خبردار کریں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو قریش مکہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کے جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک کا جو عرصہ ہے یہ تقریباً 3000 سال تک کا یہ عرصہ ہے۔ اس دوران کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی بھی رسول نہیں آیا، کوئی بھی جو ہے شریعت، کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں تھی جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی جو بنی اسرائیل جو ان کی قوم تھی پوری، تو نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار چلتا رہا تھا۔ پھر ان کو جو ہے زبور بھی عنایت ہوئی، ان کو تورات بھی عنایت ہوئی، پھر متعدد صحائف بھی، اور پھر جو بنی اسرائیل کا جو 1400 سال تک کا جو عرصہ ہے وہ اس طرح سے گزرا ہے کہ ایک بھی لمحے کے لیے نبوت کا یہاں پہ وقفہ نہیں آیا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان پہ ایک بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ رحمت تھی۔ تو یہاں پہ بنو اسماعیل کو خبردار کرنے کے لیے ان کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رسول بھیجنے کا یہاں پہ فیصلہ جو ہے کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 47 آیت ہے، اور یہ کہ ہم نے اس لیے کیا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے کرتوتوں کے سبب تو یہ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اگر رسول ان پر مبعوث نہیں ہوتا اور ان پہ عذاب آ جاتا تو پھر ان کا عذر ہوتا کہ ہمیں پہلے بتایا تو نہیں گیا اس معاملے میں۔ تو یہاں پہ اسی لیے یہ ساری جو ہے حجت یہاں پہ قائم کر دی گئی ہے، جیسے سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے آیت نمبر 134 میں، اور اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے۔ آیت نمبر 48، لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو جو کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کیا لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں ایک دوسرے کے مددگار، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو معجزات دیے گئے تھے، اور ایک دو معجزات نہیں بلکہ بہت سارے ان کے معجزات تھے جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ فرعون کا جو
ایک ان کے ساتھ جو مذاکرہ تھا اس وقت سب سے پہلا جو معجزہ تھا وہ عصا تھا اور ید بیضا تھا. پھر اس کے بعد جو تھا ان کو تورات بھی تختیوں پر ملی تھی، مطلب لکھی ہوئی. اور پھر جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ ایسے معجزات جو ہیں آپ کو کیوں نہیں دیے گئے. تو کیا اگر اتنے ہی امپورٹنٹ تھے وہ آپ کے لیے وہ معجزات، تو پھر جو ہے آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لائے نا. تو آیت کے اس حصے میں یہی چیز جو ہے بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ تو صاف انکار کر دیا گیا تھا کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور جو ہارون علیہ السلام ہیں، یہ دونوں ہی جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی اسی طریقے سے گٹھ جوڑ کر کے مدد کر رہے ہیں. آیت نمبر 49، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کا ایک قول ہے یہاں پہ کہ قرآن اور تورات کو جو ہے سحران تظاہر جو ہے قرار دیا گیا تھا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ قرآن اور تورات دونوں ہی آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کوئی ایسی کتاب پیش کرو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کسی کتاب کی نشاندہی کرو تو مجھے پیروی کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا. مجھے تو بہرحال حق کی پیروی کرنی ہے اور میرے اندر کوئی ایسا تعصب نہیں ہے کہ میں بلا وجہ اپنی ضد پر بیٹھ جاؤں کر کے، جیسے سورہ زخرف میں بھی بتایا گیا ہے آیت نمبر 81 میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرنے والوں میں سے ہو جاتا، جبکہ میں رحمان پر ایمان لایا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں. تو اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے اس کی بندگی کرنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیز جو ہے یہ بھی حجت کی طرح سے ایک دلیل جو ہے دی گئی ہے. آیت نمبر 50، پھر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کریں تو جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر. یقیناً اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 51، اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں. اب جو ہے کلام کس طرح سے بھیجا؟ سب لوگوں کے لیے مسلسل جو ہے ہدایت آتی رہی. پہلے جو ہے تورات آئی، پھر زبور، پھر انجیل اور پھر قرآن کریم. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جیسے زنجیر کی جو کڑیاں ہوتی ہیں اس سے یہاں پہ مشابہت دی گئی ہے کہ مسلسل جو ہے ہدایت تو آپ کے پاس مسلسل آ رہی ہے، اور پھر بھی یہ لوگ جو ہے الزام لگا رہے ہیں کہ جادوگر قرار دے رہے ہیں اور اسی طرح کی کہ یہ گٹھ جوڑ ہے اور یہ اس طرح کی جو سلسلے کی جو کڑی ہیں ان کو جھٹلا رہے ہیں. آیت نمبر 56، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہی لوگ جو دل سے مانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. آیت نمبر 53، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم تھے. اب یہاں پہ جو حبشہ کے جو وفد تھا ان کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی کہ انبیاء و رسول علیہ السلام جو ہیں آسمانی کتب کے جو ماننے والے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ کتاب لے کے آ گئے تو ہم نے اس کو بھی مان لیا ہے. یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پہلے انجیل جن پہ جیسے حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جو ہے وہ عیسائی تھے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی قرآن کریم آیا، وہی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو فوراً ہی وہ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. آیت نمبر 54، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ. اب 2 مرتبہ کس طرح سے اجر دیا جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو ہے شریعت ان پہ نازل ہوئی، انہوں نے فوراً ہی اس پہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد جب قرآن کریم آ گیا ان کے پاس ہدایت کی فارم میں تو پھر انہیں اس پہ بھی وہ فوراً ایمان لے آئے. تو اس طرح سے ان کا جو اجر ہے وہ دگنا ہو گیا، بسبب اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے اور وہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. آیت نمبر 55، اور جب انہوں نے لوگ باتیں سنی تو انہوں نے ان سے اعراض کیا اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم لوگوں پر سلام، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. تو یہاں پہ جو حبشہ کے وفد ہیں ان کے جو ارکان تھے، ان کا جو مشرکین مکہ کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوا تھا، اب یہاں پہ وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ وفد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ آیا،
اور پھر یہ ہوا کہ مکہ سے یہ ہوا تھا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو صحابہ تھے ان کی تبلیغ سے حبشہ میں بہت سارے عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر دوسری ہجرت کے وقت جو مہاجرین جو تھے صحابہ کی جو تبلیغ سے انہوں نے اثر تھا ان کی تبلیغ میں، تو جو نجاشی تھا وہ بھی ایمان لے آیا. اور پھر یہ ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی جو ہے بہت خواہش تھی کہ وہ صحابیت کا درجہ ان کو مل جاتا اگر ان کی ملاقات ہو جاتی، لیکن پھر یہ ہے کہ وہ تابعی کے درجے پر ضرور وہ فائز ہیں، نجاشی جو رحم اللہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، اور یہ ایک واحد غائبانہ نماز جنازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھانا ثابت ہے. آیت نمبر 56. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. تو یہاں پہ جو ہے ہم نے بارہا اس چیز کو پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک رحمت ہوتی ہے کہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسی کو ہدایت ملتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بھی ایک مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ کم سے کم اپنی وفات سے پہلے ہی ایمان لے آئیں. آخری وقت میں بھی انہوں نے بہت اصرار کیا کہ چچا اب آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے کان میں ہی پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے گواہی دے سکوں. لیکن پھر بھی وہ اس سعادت سے محروم رہے. اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی اس پر ایمان تو نہیں لائے، لیکن انہوں نے کافی ساتھ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بہت سارے احسانات ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اسٹل ان کا نام جو ہے وہ ادب سے ہی لیتے ہیں. آیت نمبر 57 ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اچک لیے جائیں گے کا مطلب ہے کہ ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو آیت کے اگلے حصے میں، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں کیا؟ کھینچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف سے ہر قسم کے پھل، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے. اب یہاں پہ جو امن والا شہر ہے، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ ایک دعا کی تھی، تو جو حرم ہے وہ سکون اور چین والی جو ہے ایک جگہ بنا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کے نتیجے میں. اور دوسرے جو پھلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی حجاج آتے ہیں یہاں پہ حج کرنے کے لیے، جو لوگ آتے ہیں مکہ میں، تو اپنے ساتھ بہت سارے لوازمات لے کے آتے تھے، اور ہر طرح کے جو پھل تھے وہ اس لیے دستیاب رہتے تھے اس شہر میں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی طرف سے یہ جو رزق ہے یہ فراہم کیا گیا تھا. آیت نمبر 58. اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ اتراتی تھی اپنی معیشت پر، تو دیکھ لو کہ یہ ہیں ان کے کھنڈر بنے ہوئے، گھر نہیں ہوئے ان میں سے رہنے والے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے، اور ہم ہی ان کے وارث ہو کر رہے. تو یہاں پہ جو پرانے لوگ تھے وہ اپنے معاشی نظام پر بہت گھمنڈ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ بہت خوشحال ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی جو مشیت ہے وہ ان کی جو ایک مشیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکی تھی. آیت نمبر 59. اور نہیں تھا آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیتا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیج دیں جو ان کو پڑھ کر سناتا ہماری آیات. اور ہم ہرگز ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر اس بنا پر کہ ان کے ہاں ان کے جو باسی ہیں وہ ظالم تھے. تو ظالم کا مطلب ہم نے دیکھا بہت جگہوں پہ کہ جو ظلم ہے وہ شرک کو کہا گیا ہے. اب جو بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کا جو سبجیکٹ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ عذاب جو ہے وہ ایسے نہیں آ جاتا، بلکہ رسول پہلے آتا ہے، اپنی دعوت دیتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہ اللہ کو ہی معبود مانا جائے. تو پھر یہاں پہ جو ہے اگر وہ قوم نہیں مانتی اور بالکل بھی ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہی عذاب آتا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب ایسے خود بخود ہی نہیں آ جاتا ہے. آیت نمبر 60. اور جو کچھ بھی تم نے لوگوں کو دیا گیا ہے بس وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ بالکل عارضی ہے، اور یہ جو یہاں پہ سامان لوگ جمع کر رہے ہیں وہ سب بھی عارضی ہے. اسی کی طرف اس کو اشارہ دیا جا رہا ہے. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا بھی اس شخص جیسا ہو جائے گا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا.
یعنی دنیاوی زندگی جو اچھی گزار لیتے ہیں اور پھر آخرت کی جو ہے اتنی فکر نہیں کرتے، تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کو بالکل فوقیت دیتے ہوئے اپنی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں۔ اور دونوں طرح کے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کے وعدوں کے مطابق ان کو جو ہے اللہ کی رحمت ملے گی، لیکن دنیا میں جو اپنی من پسند زندگی گزارتے رہے اور اپنی عیش و عشرت کے مزے لیتے رہے، قیامت والے دن ان کے جو ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان کی حیثیت بالکل مجرمہ والی ہوگی۔ آیت نمبر 62 ہے، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم زعم رکھتے تھے، تو وہ کہیں گے وہ لوگ عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ تو وہ جواب میں کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں یہ ہماری پرستش کہ یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بالکل وہی والا سین جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مشرکین ہیں اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو وہ فوراً ہی اپنے لیڈر کی طرف اشارہ کر دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو لیڈر ہیں وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے یہ سارے جو یہ تھے خود گمراہ ہوئے تھے اور پھر جو ہے ان کا اپنا ہی یہ جو ہے چوائس تھی کہ یہ گمراہ ہوتے چلے جائیں اور اپنے نفس کی ہی جو ہے پیروی کرتے تھے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ آیت نمبر 64، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن ان کو وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں اس دن، پھر وہ ایک دوسرے سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکیں گے۔ تو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جبکہ ان کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی مخلوق میں سے ہی چن لیتے ہیں اور منتخب کر لیتے ہیں جن کو بھی اللہ تعالیٰ رسول بنانا چاہتے ہیں یا پیغامبر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو آل عمران میں اس طرح سے بتایا گیا ہے، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو اور تمام جہان والوں پر۔ تو اللہ کی جو ذات ہے ان لوگوں کے اوہام اور جو من گھڑت عقائد ہیں ان سے بالکل ہی جو ہے وہ ماورا ہے۔ آیت نمبر 69، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اوبیسلی جو عمل ہے اور جو آپ کا جو عمل ہے اور جو کچھ آپ ظاہر کر رہے ہیں اور جو آپ کے سینے میں پوشیدہ ہے، اگر ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہت اچھے سے واقف ہے۔ تو یہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اگر وہ نبی ہیں تو جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو تو معجزات دیے گئے تھے، یہاں پہ جو ہے وہ ان کو کیوں معجزات نہیں دیے گئے؟ تو یہی ان کی جو ہٹ درمی ہے وہ یہی اس کی وجہ تھی کہ وہ اس ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی معجزہ چاہیے۔ آیت نمبر 70، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی رسول نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس سب پر کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جو چاہے اللہ حکم دے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس کو چاہے حرام قرار دے۔ آیت نمبر 71، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر رات مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن، تو کون معبود ہوگا اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو ہی قائم کر دے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 73، اور اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ اس رات میں تم لوگ آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم لوگوں کو زعم تھا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ تو 12 ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورہ نحل میں ہم نے جیسے دیکھا ہے آیت نمبر 84 میں بھی، آیت نمبر 89 میں بھی،
اور پھر جو ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ بھی اسی طریقے سے آیت نمبر 41. تو کیا اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لائیں گے ان پر گواہ بنا کر. تو جو پیغمبر جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک گواہ کے طور پر جو ہے پیش ہو کے گواہی دے گا کہ اللہ تیری طرف سے جو ہدایت مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے اپنی قوم تک پہنچا دی تھی. پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ حق تو اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائے گا اس سے وہ سب کچھ جو وہ افتراء وہ کرتے تھے. آیت نمبر 76. یقیناً قارون موسیٰ کی قوم سے ہی تھا. اب جو قارون تھا اس کے بارے میں ہم سب جو ہے کوئی نہ کوئی مثال ہم سنتے رہتے ہیں کہ قارون کا خزانہ جو ہے اس کو محاورتاً یوز کیا جاتا ہے. قارون کا جو ذکر ہے یہ تورات میں اس کا نام جو ہے قورہ کے نام سے جو ہے بتایا گیا تھا. تو یہاں پہ جو ہے قارون نامی جو شخص تھا اصل میں یہ ایک شخص کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پورے یوں سمجھے کہ طبقے کی نمائندگی کی جا رہی ہے. ایک ایسا طبقہ جو کسی محکوم قوم کے اندر حکمرانوں کے ہاتھوں سے جنم لیتا ہے اور پھر انہی کے سائے میں پلتا پھولتا ہے. ٹھیک ہے، تو عزت والا جو اور شرافت والا جو نظام ایک چل رہا ہوتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کی جو ہے حکمران جو ہے جب ناانصافی سے کام لے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ہی معیار بنا لیتے ہیں. جیسے سورہ نمل کی آیت میں ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جب جو ملکہ سبا تھی ان کی زبانی جو ہے تبصرہ کیا گیا تھا بادشاہوں کے کردار پر، تو آیت میں اس طرح بتایا گیا کہ بلا شبہ جب بادشاہ کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اب جس طرح سے حکمران ہوتے ہیں لالچی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ عوام میں اپنے حمایتی پیدا کر لیتے ہیں. اب اس کو آپ دونوں اسپیکٹ سے دیکھیے گا، اس کو صرف تعویل عام میں اور تعویل خاص میں دونوں طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تعویل خاص میں ہی صرف نہیں دیکھنا اس کو. تو کچھ ایسے گھٹیا اور جو مطلب یوں سمجھ لے لوگ ہوتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ہوتے وہ اپنی ہی قوم کے ہی لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ حکمرانوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو تحفے تحائف اور مرات اور دولت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا سسٹم جو ہے یہاں پہ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کا ہی ایک سسٹم تھا. جو قارون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ فرعون کا ساتھی بن گیا تھا اور پھر وہ جو ہے اور وہ اپنی قوم کے خلاف ہی جو ہے سرکش بن گیا تھا. پھر قارون کو کیونکہ یہ ضمیر فروش تھا تو قارون کو جو ہے بڑا ہی معزز فرد قرار دے دیا گیا تھا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمجھ لیں کہ یہ حقیقی چچا زاد تھا. اور پھر اس نے کیونکہ یہ مرات اکٹھی کرنی تھی، دولت اکٹھی کرنی تھی، تو اس نے جو ہے اپنے ضمیر کو اس میں بیچا تھا اور اپنی قوم کو جو ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے ایذا پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ان کی مدد کی تھی. اعلی کار بن گیا تھا بالکل. تو آیت کے اگلے حصے میں یہاں بتایا جا رہا ہے لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اور جب اس سے کہا گیا کہ اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بہت ہی جو ہے اہم یہ آیت ہے. اور جو چابیوں کی جو بات ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پرانے زمانے میں چھوٹی چھوٹی چابیاں نہیں ہوتی تھی بلکہ بڑی بڑی دھات والی جو چابیاں ہوتی تھیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا. تو وہ کیونکہ بڑی ہوتی تھیں اور اس قدر زیادہ ہوتی ہوں گی تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت جو ہے اس کو اٹھا بھی نہیں سکتی تھی، ان کا وہ اس قدر وزن والی چابیاں تھیں. اور یہ جو ہے خزانے کو بھی یہ چیز جو ہے ظاہر کر رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے چابیوں کا جو سمجھ لیجیے ان کا جو مادی جو ان کا وجود ہے اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اترانے والی جو بات ہے اوبویسلی اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو اسی قوم میں سے آپ جس طرح سے پہلے بھی ہم نے اس بارے میں کافی بار بات کی کہ ایک معاشرے کے جو سب لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک معاشرے میں اگر غلط کاری کرنے والے لوگ ہیں تو وہاں پہ کچھ درویش قسم کے لوگ بھی ہوں گے اور ایمان والے لوگ بھی ہوں گے. تو وہاں پہ کچھ اس طرح کے کسی درویش قسم کے جو آدمی تھے انہوں نے قارون کو یہ چیز بتائی کہ اس دولت پہ جو ہے اتراؤ مت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں اور اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. 77 اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو اور مت بھولو تم دنیا سے اپنا حصہ اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو
پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ آیت ہے، اس میں سے جتنی بھی اس میں نصیحتیں دی گئی ہیں وہ سب ہم سبھی کے لیے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر ہم خرچ کریں گے تو یوں سمجھے کہ آخرت میں ہم اپنا حصہ کچھ جمع کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، اس کے ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں، یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک نصیحت تو یہ دی گئی ہے کہ اترانا نہیں ہے، پھر ہے دوسری کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور پھر یہ جو کوئی بھی اگر کوئی دولت مند شخص ہوگا تو اس کے لیے یہاں پہ تیسری جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے جو اپنے پہ تو خرچ کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ تو خرچ نہیں ہوگا، اوبویسلی اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ کہ قارون جو ہے وہ ایک بہت ہی کنجوس قسم کا انسان تھا، وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی وہ خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ بخیل تھا وہ بالکل۔ تو سورہ راف میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں کھانے کو۔ اب یہاں پہ جو ہے آیت کے خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کے پاس اگر کچھ کھانے پینے کے لیے اور کچھ پہننے اوڑھنے کے لیے اچھی چیزیں ہیں تو اللہ نے اس کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ اللہ جو ہے رہبانیت کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس سلسلے میں اعتدال کو پسند فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 67 میں، اور جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ تو یہاں میانہ روی جو ہے اس کو یہاں پہ قائم کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو چوتھی نصیحت جو ہم نے دیکھی ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اچھا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، دولت سے نوازے گئے ہو، تو یہاں پہ لوگوں کو پر بھی آپ احسان کرو، اور پھر جو مسکین ہیں، محتاج ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان پہ بھی آپ جو ہے یہ مال لگاؤ۔ اور سورہ معارج میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 میں، اور وہ لوگ جن کے اموال میں ایک مقررہ حصہ ہے سائلوں اور ناداروں کا۔ تو ہم اس چیز پہ ہمارا بالکل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس نعمت سے ہمیں نواز رکھا ہے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ناداروں کا حصہ رکھا ہے اس میں۔ اب پانچویں نصیحت ہے اسی آیت کے اس حصے میں کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے، جس میں قارون جو ہے وہ ملوث تھا اس فساد میں، کہ جو مصر میں یوں سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا وقت یہی کوشش کر رہے ہیں کہ رسالت کے جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دیں، لیکن جو معاشرے میں جو کچھ لوگ تھے ساتھ دے رہے تھے لیکن دوسرے لوگ ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، تو قارون بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ تو یہ وہی فساد فی الارض ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے سورہ بقرہ میں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 میں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار بلا شبہ وہی ہیں فساد کرنے والے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہ اس آیت کو جو ہے کیونکہ یہاں پہ 5 نصیحتیں جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں سب جو جتنے بھی صاحب استطاعت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے، تو ہم اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کے پوائنٹس ہم بنا لیتے ہیں 5 پوائنٹس، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ سب لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اس کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ اپنی دولت پر اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اسے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے تم دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ چوتھا حصہ ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ پانچواں حصہ ہے زمین پر فساد مت مچاؤ کیونکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 78 میں ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھی، اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تعویل عام میں بھی دیکھیں، تعویل خاص میں بھی دیکھیں۔ تعویل خاص میں تو قارون کی طرف یہاں مخاطبت ہے، لیکن تعویل عام میں دیکھیں کہ جب بھی کوئی انسان جو دولت وغیرہ کما لیتا ہے اس کے بعد وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میری ذہانت، میری سمجھ بوجھ ہے، میری منصوبہ بندی، یہ اسی کا نتیجہ ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا اگر اس میں ساتھ نہیں ہوتا تو میری کامیابیاں اور میرا علم جو تجربہ ہے، میرا علم ہے، یہ ساری بالکل بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو مجرم ہیں ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا،
یعنی جتنی بھی قومیں ہیں جب وہ گناہ پر گناہ کرتی گئیں تو پھر جب ایک جو تفتیش والا جو دن آئے گا، احتساب والا، تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں، بلکہ وہ ان کے سامنے ہوں گے، اور جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے چہرے بیان کر لیے جائیں گے. اور پھر جیسے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ان کی پیشی ہوگی تو قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں جو ٹرانسلیشن جس کی میں کرتی ہوں. سورہ رحمان میں مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں دبوچ لیا جائے گا سر کے بالوں اور پیروں سے، اور اسی طریقے سے پھر ان کو جہنم کی طرف اچھالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. آیت نمبر 79. پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ میں، اور کہا ان لوگوں نے جو خواہش مند تھے دنیا ہی کی زندگی کے کہ کاش یہ سب کچھ ہمارے لیے ہوتا جو قارون کو ملا ہے، یقیناً وہ بڑے ہی نصیب والا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ تعویل عام میں بھی اور تعویل خاص میں بھی کہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے کوئی اگر مال و متاع والا اور دولت مند انسان ہوگا تو اس کی شان و شوکت کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی نصیب والا انسان ہے، کاش ہمیں بھی یہ ساری چیزیں جو ہے ملی ہوتی جو ساری خزانے اس انسان کو ملے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ طبیعتاً اس کے دل میں یہ لالچ یہ پیدا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 80 میں ہم دیکھتے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا افسوس ہے تم پر، اللہ کا عطا کردہ ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے، خام خواہ آپ ایک انسان کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو، حسرت میں اور ناشکری میں مبتلا ہو رہے ہو، اس جو ہے نعمتوں کی جو ایک آپ کو پورا ایک کومبو ملے گا ان کے بارے میں سوچو جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہے، اور اوبویسلی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گی. جیسے کہ سورہ نور میں آیت نمبر 55 میں بیان ہوا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے حقیقی طور پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں کہ وہ انہیں زمین میں ضرور حکومت و خلافت سے نوازے گا. اور پھر جو آخرت کا جو اجر و ثواب ہے اور جو جنت میں جو بشارتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ایمان والوں کو، اس کا دنیا میں کوئی بھی انسان تصور نہیں کر سکتا. آیت نمبر 81. تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، اور نہ ہی وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوتا. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پورا ایک اس کا جاہ و جلال تھا اور پورا ایک لاؤ لشکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا وہ. 82. اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی اب وہ یوں کہہ رہے ہیں، ہائے افسوس، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہیں کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس کہ کافر بالکل فلاح نہیں پائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے جو لوگ قارون کی جو اس کا جو مال و متاع تھا اس کو دیکھ رہے تھے بالکل حسرت والی نگاہوں سے، اور جب دیکھا کہ اس کا اتنا خوفناک انجام ہوا ہے تو پھر بعد میں افسوس کرنے لگے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. آیت نمبر 83. یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو نہ تو زمین میں اقتدار و اختیار کے خواہاں ہیں، نہ ہی فساد مچانا چاہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقویٰ کے لیے. جو یہاں پر دیکھیں کہ اقتدار کی جو ایک ہوس ہے یہاں پہ اس سب کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اقتدار کی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھالنا ہے، اقتدار کی خواہش نہیں کرنا بلکہ اس کی ذمہ داری کو سنبھالنے کی نیت ہونی چاہیے تھی. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جد و جہد تھی وہ یقیناً اقتدار کی وہ خواہش مند نہیں تھے، لیکن ان کا جو ذمہ داری تھی وہ اس کو نبھانے کے لیے وہ آمادہ ہو رہے تھے. تو دونوں کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اوبویسلی وہ نیت پر ہی سب چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں. آیت کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقویٰ کے لیے، یعنی کہ جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور اس کے جو عیش و آرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے ان سب کو مخصوص کر رکھا ہے وہ سب چیزیں. 84. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بدلہ ہوگا اس سے بہتر، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی کہ جو کچھ وہ کر کے لائیں گے. اب یہاں پہ جو ہے
بیان وہی ہے کہ جو ہم پہلے بھی ایک حدیث میں بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو نیکی کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے نیکی کا جو اجر ہے اس کو 10 گنا سے 100 گنا تک اضافہ کر سکتا ہے، اور ایون اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں ہے، لیکن جو برائی کی سزا ہے، برائی کا جو اجر ہے وہ اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے برائی کی ہوگی۔ آیت نمبر 85، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا، یہ ایک بہت ہی اچھی لوٹنے کی جگہ۔ اب یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حجت الوداع کے موقع پہ ایک بھاری ذمہ داری جو ہے وہ اپنی امت کو منتقل کر دی تھی۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جو ذمہ داری انہوں نے دی، اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے اتمام کر دیا کہ جو فریضہ مجھے عنایت کیا گیا تھا، اور اب یہ ساری امت کو میں یہ فریضہ جو ہے ان کو مطلب ان کو جو ہے رسپانسبلٹی ان پہ عائد کرتا ہوں کہ اب آپ نے پہنچانا ہے، یعنی کہ جو یہاں پہ نہیں ہیں ان تک بھی آپ پہنچا دیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے وقت میں سب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کیا ہے۔ قرآن کے جو 5 بنیادی حقوق ہیں وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے خود بھی وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کو بھی یہ ذمہ داری پہنچانی ہے۔ اب یہاں پہ ہم پہلے جو ہمارے انٹروڈکٹری جو کلاس تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم کا جو حق ہے، 5 جو حقوق ہیں وہ کیا کیا تھے۔ تو پہلا حق کیا تھا؟ قرآن کریم پر ایمان لانا ہے جیسے اس پہ ایمان لانے کا جیسا اس کا حق ہے، پھر اس کی تلاوت ایسے کرنی ہے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، پھر یہ کہ قرآن کو سمجھنا ہے جیسے اسے سمجھنے کا حق ہے، اس پہ عمل کرنا ہے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور 5واں یہ تھا کہ اس کی تبلیغ کرنی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے جیسے کہ اسے پہنچانے کا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری پوری امت پر عائد کر دی ہے کہ آپ نے اسے بالکل اسی طرح، پہلے تو یہ کہ آپ نے خود سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو تبھی جو ہے اس کا حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک اس چیز کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، جیسے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ آیت نمبر 86، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القاء کی جائے گی، یہ تو محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت سے ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے پشت پناہ نہ بنے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے شمار بہترین قسم کی جو زندگی ہے وہ گزار رہے تھے، صادق اور امین تھے، اور پھر یہ کہ ایک قسم کے ایماندار تھے، تاجر تھے، تو ان کو جو ہے ان کے بارے میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو تو علم نہیں تھا، آپ کو بالکل بھی اس بارے میں آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ کو جو ہے کتاب دی جائے گی۔ اور یہاں پہ جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنیں، یہاں پہ جو ہے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقیقی چچا تھے ابو لہب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے دشمنی کی سمجھ لیں کہ انتہا کر دی تھی، لیکن یہاں پہ فرمایا یہی جا رہا ہے کہ کوئی بھی کافر ہوگا تو آپ نے اپنے رشتوں کو بالکل اور جو تعلقات ہیں ان کو اہمیت نہیں دینی ہے، بلکہ آپ نے جو آپ کا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو آپ نے بغیر کسی یوں سمجھ لیں کہ رشتہ داروں کو اور تعلقات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے وہ پہنچانا ہے، اور کوئی ہمدردی والا یا کوئی جو موافقت ہے وہ ساری چیزیں ان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ تو آیت نمبر 87، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک نہ سکیں اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے دعوت دیتے رہیے اور شرک جیسے گناہوں جرم کا شائبہ بھی اپنے قریب نہیں آنے دیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ کسی قسم کا کسی سے تعلق رکھیں گے اور پھر جو ہے یہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر آپ کی دعوت کے عمل میں جو عمل ہے اس میں رکاوٹ بنیں گے، تو پھر یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی تعمیل نہیں ہو سکے گی۔ آیت نمبر 88، اور مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی چہرہ ہے کیا؟ اگر اس کے چہرے کو فنا نہیں ہے تو کیا اس کے کوئی اور اعضاء بھی ہیں جن کو فنا ہے؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں پہ جو ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عالم برزخ کے جو معاملات ہیں، جیسے کہ
جیسے کہ غیب کا علم ہے اور یہ ساری چیزیں، تو ان کے بارے میں جتنا علم ہمیں دے دیا جائے تو ان پہ ہمیں اکتفا کر لینا چاہیے اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے. اور اسی لیے ہمیں بار بار جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو سوال ہیں وہ بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہم نے اس پہ اکتفا نہیں کیا تو ہم کوئی بھی ہمارے لیے گمراہی کا راستہ نکل سکتا ہے. تو آیت کے آخری حصے میں بتایا جائے فرما روائی اسی کی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. یہاں پہ سورہ قصص جو ہے وہ اختتام کو پہنچی ہے. آگے ہم سورہ عنکبوت کو دیکھتے ہیں. سورہ عنکبوت جو ہے یہ 5ویں جو نبوی ہے اس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور یہ وہی دور تھا جو مشرکین کا جو ظلم تھا وہ کافی بڑھ چکا تھا. اور پھر یہ کہ جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کے بجائے آپ کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی آپ کا مذاق اڑاتے، تضحیق کرتے تھے، یعنی اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے وہ اپنائے ہوئے تھے. اور پھر ان کی نیت کیا تھی کہ ہم اس طرح سے کرتے رہیں گے اور پھر آپ جو ہے اپنی تحریک جو ہے آپ کی وہ دم توڑ دے گی اور آپ بد دل ہو جائیں گے یا ہمت ہار دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائرہ تھا وہ دن بدن پھیلتا جا رہا تھا. سٹارٹ کے دن ٹف تھے لیکن بہرحال ایمان لانے لگے تھے لوگ، اور پھر جو ہے لوگوں کو تشویش ہونے لگی تھی کہ آپ کی جو دعوت ہے یہ مزید پھیل نہ جائے کہیں، کیونکہ اونچے جو گھرانے تھے اب نوجوان جو ہوتے ہیں وہی زیادہ کیونکہ باشعور ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر ایمان لاتے. اور پھر دوسرے یہ کہ جو غلام تھے وہ بھی بہت سارے ایسے تھے جو ایمان لائے تھے. پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر تھے اور حضرت عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایمان لے آئے. اور پھر یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جیسے کہ جو مہاجرین میں سے تھے وہ بھی ایمان لے آئے. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا مشرکین نے کہ وہ ان کو جسمانی تشدد دینے لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے رہیں تاکہ لوگوں کے جو گھر ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. اور پھر جو لوگ ہیں، اب یہ ہے کہ جو خاندانوں والے جو لوگ تھے وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹالریٹ کر گئے سب چیزوں کو، لیکن جو بے آسرا لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان پر جب ظلم ہوئے تو پھر وہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے بھی غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور پھر اگر ان کے ساتھ ان کے پہلے بھی کوئی حقوق نہیں تھے تو جب ان پہ ظلم و ستم کیے گئے تو وہ اس طرح سے کیے گئے کہ ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مطلب بہت ہی وحشیانہ قسم کے جو ہے تشدد ان پہ کیے گئے تھے. حضرت یاسر جو تھے ان کا تعلق یمن سے تھا. پھر یمن کے جو عیسائی جو تھے ان سے انہوں نے سنا کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ تشریف لائیں گے، چنانچہ وہ جب فوراً ہی وہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لے آئے. اور پھر یہ ہوا کہ جو ابو جہل کے جو چچا تھے انہوں نے ان کو اپنی پشت پناہی دی اور پھر جو ہے ان کو پناہ بھی دی، اور پھر ان کی اپنی لونڈی سمیہ سے ان کا نکاح بھی کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی عنایت کیا، ٹھیک ہے، جس کا حضرت عمار جو تھے ان کا جو ذکر ہے یہاں پہ ہے. تو یہاں پہ جب ابو جہل کے جو چچا فوت ہو گئے تو پھر یہ ہوا کہ یہ خاندان پورا ابو جہل کی پناہ میں آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا، کیونکہ دل میں پہلے ایمان تھا اور اسی نیت سے انہوں نے ہجرت کی تھی، تو پھر آپ بھی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ بھی وہ ایمان لیا، اور ان کا بیٹا جو تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لے آئے تینوں. تو پھر یہ ہوا کہ ابو جہل نے مزید ان پہ تشدد کی انتہا کر دی، اور پھر اپنے تشدد کی بنا پر ہی بہت ہی برے طریقے سے حضرت یاسر بھی اور حضرت سمیہ بھی ان کو شہید کر دیا گیا، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات کفر کہہ کے اپنی جان یہاں پہ بچا لی تھی، لیکن ساری زندگی اس بات پر وہ افسوس کرتے رہے. لیکن سورہ نحل میں اس چیز کی واضح جو ہے آیت موجود ہے، آیت نمبر 106، کہ اگر کسی کو کلمہ کفر پر مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب بن الارت جو ہے ان کا واقعہ ہے کہ ان پہ بھی قیامت گزری تھی. وہ بھی تاریخ میں ایک جو ہے اس کا ایک پارٹ بن کے جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ ایک غریب خاندان سے تھے، پھر پیشے کے اعتبار سے وہ لوہار تھے. پھر ان کے ساتھ جو ظلم کیا، ان کی قمیض اتاری اور ان کو پشت کے بل کوئلوں پر لٹا دیا گیا. اس وقت تک لٹایا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو گئے. مطلب ظلم کی یہ انتہا ہے. یہاں پہ جو ہے ان کا جو یوں سمجھ لیں کہ جو صبر ہے وہ انتہا کی حد تک جو ہے وہ آزمایا گیا، اور جب بالکل ناقابل برداشت صورت ہوئی تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار شکایت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے ساتھ جو ہے ٹیک لگا کے آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. اب دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ مشرکین کا جو تشدد ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا
اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں آدھا زمین میں دبا کر آروں سے چیر دیا گیا تھا، وہ زندہ آگ میں جلا دیے گئے، انہوں نے ایسے حالات پر صبر کیا، اور تمہیں بھی بہرحال صبر کرنا ہے۔ اللہ کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ جو واقعہ ہے یہاں پہ اس کی جھلک یہاں پہ نظر آتی ہے، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ جب بھی کوئی تحریک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی انقلابی تحریک، تو obviously اس کو بہت سارے رکاوٹیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر قربانیاں دی جاتی ہیں تبھی کوئی یوں سمجھ لیں کہ انقلاب آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہلے بہت زیادہ اس طریقے کے جو مظالم تھے اور تشدد تھے آپ کے ساتھیوں کو، وہ سارے برداشت کرنے پڑے، اور اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ انقلاب آیا۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الف لام میم، اور آیت نمبر 2 جو ہے یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو جو ایمان لائیں گے ان کے لیے آزمائش شرط ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری صورتیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات اور واقعات تو وارد ہوئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے، ان پر سختیاں اور تکلیفیں مسلط کر دی گئی تھیں، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول علیہ السلام اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا تھا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والا کون ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں بھی یہی جو ہے بیان کیا گیا ہے 16 آیت میں، کیا تم نے گمان کر لیا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہیں جو واقعی جہاد کرنے والے ہیں اور جو نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول پر اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ دلی رازداری کا کوئی تعلق، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے، آزمائش کے ذریعے یہ جو ہے حق اور باطل جو ہے وہ واضح کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 3، ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں ان کو بھی اور جو جھوٹے ہیں، یعنی کہ زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل میں جو ہے ان کے ایمان نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ بالکل عنقریب واضح کر دے گا۔ آیت نمبر 4، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو اہل ایمان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لاتے ہیں کہ ابو جہل کو بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، اور وہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، کیونکہ حضرت یاسر اس ملک کے نہیں تھے، مطلب یمن سے وہ آئے تھے، اور حضرت سمیہ جو ہیں وہ ایک لونڈی تھیں، اور یہ بہت بری طریقے سے ان پہ تشدد کا نشانہ ان کو بنائے رکھتا تھا ابو جہل، اور پھر یہ بھی کہ حضرت بلال کو بھی کہ ان کو مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا، اور پھر گرم ریت پہ ان کو لٹا کر ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، یا پھر ان کی گلے میں جو ہے رسی ڈال کر جیسے کوئی مردہ جانوروں کو گھسیٹتا ہے اس طرح سے ان کو مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں جو ہے ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ان پہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور جو یہ لوگ تھے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جو ابو جہل تھے اور جو امیہ بن خلف تھے ان کو بالکل یہ خوش فہمی تھی کہ وہ ہماری گرفت سے یہ سارے لوگ بچ جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، انہیں ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اور obviously ایک دن احتساب کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان سب کو سارے جو حساب کتاب ہیں وہ چکا دیں گے۔ آیت نمبر 5، اور جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم لازماً ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اب جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے وہ اسلام قبول کرنے والے جو نوجوان تھے
ان کو والدین کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کے اوبویسلی وہ خراب ہو رہے تھے، کیونکہ والدین ایمان نہیں لائے تھے، نوجوان ایمان لے آئے تھے۔ تو قرآن کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا معاملہ آپ نے فرمانا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جو بہت سارے نوجوان ایسے تھے وہ عملی طور پر والدین کے ساتھ جو ہے بغاوت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ تو ایسے تمام نوجوان جو اخلاقی اور جذباتی دباؤ پر شدید قسم کے یوں سمجھے دباؤ کا وہ شکار تھے، ان کے والدین مشرک تھے اور ان کا تقاضا تھا کہ تم ہماری اولاد ہو اور اولاد ہونے کا یہ حق ہے وہ ادا کرو، اور تم پر لازم ہے کہ تم ہمارا حکم مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق توڑ دو اور اپنے مذہب پر واپس آ جاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی بالکل ایسا ہی معاملہ تھا۔ والد تو ان کے فوت ہو چکے تھے، لیکن والدہ نے بہت ہی پیار محبت سے ان کو پالا تھا، اور وہ خود بھی اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو پھر والدہ نے کیا کیا کہ وہ بالکل جو بھوک ہڑتال کر لی، اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر میں اپنے دین پر واپس نہیں آیا تو میں تب تک بھوکی پیاسی رہ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ اب یہاں پہ جو بیٹا ہے، بیٹا ایک تو یہ فرما بردار بیٹا تھا، لیکن یہ اس کے لیے ایک امتحان تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جو آیات ہے نا یہ اس کی والدین کی فرما بردار ہونے کی، تو یہ آیات انہی کے لیے نازل ہوئی تھیں کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے جو ہے ان کا حقوق ادا کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کو مشرک ہونے کے لیے دعوت دے دیں اور کہیں کہ جو والدین کا جو حق ہے وہ آپ مشرک ہو کے ادا کریں، تو آپ بھلے اپنے دین کو آپ نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو جہاد کا جو لفظ ہے وہ مشرک والدین کے لیے یوں سمجھے اس کوشش کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اولاد کو دین اسلام سے وہ جو ہے برگشتہ کر سکتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کے جو جہاد کے معنی ہیں وہ جد و جہد کرنا ہے، اس ضمن میں آیا ہے، یہ وہ والا جہاد نہیں ہے جسے قتال سے ہم مشابہ جو ہے قرار دیتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 9، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں لازماً داخل کر دیں گے صالحین کو۔ اب جو نیک لوگ ہیں صالحین کا ایک گروہ ہے، یہ ان کا ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے کہ آخرت میں ان کو جو ہے بہت ہی ان کا بہترین جو ہے اجر دیا جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ سارے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو والدین کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے، بھائی بھائیوں سے جدا ہو رہے تھے، اور پھر جو ہے یوں سمجھے کہ خاندان نہیں رہے تھے اسی جو ہے سیٹ اپ کی وجہ سے۔ تو جو قریش کے جو سردار تھے عتبہ بن ربیعہ، ان کے بڑے بیٹے جو حذیفہ تھے وہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور بلکہ جو چھوٹے بیٹے تھے ولید وہ کافر ہی تھا۔ تو عتبہ اور ان کا جو بیٹا تھا یہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے مارے جانے والوں میں سے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ حذیفہ کے لیے بھی یہاں پہ بہت کڑا امتحان تھا، لیکن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی غیر معمولی حوصلے بھی دیے اور استقامت بھی دیے، اور ان سب کا انہوں نے مظاہرہ کیا، لیکن یہ ہے کہ اندر سے یہ لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن ان کی استقامت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو عطا کی گئی، اور اس پہ یہ صبر سے بالکل قائم رہے، تو یوں سمجھ لیں کہ ایمان کا انہوں نے حق ادا کیا۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی جاتی ہیں تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو تھے۔ کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو جہان والوں کے سینوں میں مضمر ہے؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ وقتی طور پر جب عذاب آتا ہے، عذاب جو بھی آزمائش آتی ہے تو اس سے یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید ہم پہ عذاب آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے گی تو فوراً ہی کہیں گے نہیں ہم آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے جو دلوں میں جو کچھ بھی پوشیدہ ہے اس سب سے اللہ واقف ہے، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو بھی اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی۔ اور کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم آخرت کی میں تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اور نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 13، البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، یعنی آخرت میں یہ لوگ اپنی گمراہی کا سزا بھگت رہے ہوں گے، ساتھ میں کیونکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے ہوں گے تو وہ والا بوجھ بھی ان کے ہی حصے میں آئے گا۔
آیت کے اگلے حصے میں، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں جو جھوٹ یہ گھڑ رہے تھے. یعنی یہاں پہ تو دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو یہ ڈبل جو ٹرپل جو ان کا بوجھ ہے وہ ان کو اٹھانا پڑے گا. اس کے بعد سے جو صورت کا دوسرا حصہ ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس حصے میں 3 رکوع جو ہے وہ ہیں انباء اور رسل کا مضمون ہے وقفے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین سے اور اہل ایمان سے دونوں سے خطاب بھی ہے. اور صورت کے آخری حصے میں یوں سمجھیں یہ سارے سلسلے آپس میں ایک ایسی ڈوری کی طریقے سے یہ سارے بیان آئیں گے جیسے کہ ڈوری کا ایک حصہ نمایاں ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 14 کی طرف ہم چلتے ہیں. اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس قوم کی طرف تو وہ رہا ان کے مابین 50 برس تک، کم سے کم 1000 برس، 50 برس کم. ٹھیک ہے، تو 50 برس کم سے مراد یہی ہے کہ 950 سال. تو آن پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے. تو ہم نے متعدد بار حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ پڑھا ہے. 950 سال تک انہوں نے دعوت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہے، جد و جہد کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لانے والے بہت کم تھے، لیکن پھر یہ تھے کہ بہت ہی زیادہ لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. آیت نمبر 15، تو ہم نے بچا لیا اس کو نوح کو، کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی. اور ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، پس تم اللہ کی ہی کے پاس رزق کے طالب بنو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. تو بریفلی یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں پہ ذکر آ گیا کہ ان بہت زیادہ جو ہے بت پرست تھے، ان کے ایون والد بھی، پوری قوم بھی. تو ان کے بارے میں بہت اچھے سے ان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی بھی حاجت ہے اسی کو ہی پکارو. تو حضرت ابراہیم کا جو علیہ السلام کا جو ذکر ہے ابھی مزید بھی جاری رہے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے درمیان میں ایک اور طرف سے جو ہے رخ موڑ دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے درمیان میں جو کشمکش جاری تھی اس کے بارے میں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 18، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچانے کے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے. ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا دوسری بار. یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو مخلوق کو ایک بار پیدا کیا، اور وہ پیدا جس مخلوق کو کیا تخلیق سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جیسے ایک فصل ہوتی ہے، ایک فصل پہلے پیدا ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری فصل پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کی تخلیق بھی ایسے ہی ہے. انسان جو ہے آخرت میں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کا پورا اس سب پر اختیار ہے. آیت نمبر 21، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. آیت نمبر 22، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے زمین میں نہ آسمان میں، اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حمایتی اور نہ کوئی مددگار. اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کوئی جواب نہیں تھا ابراہیم کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے اسے قتل کر دو یا اس کو جلا دو، انہوں نے کہا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اللہ نے اسے نجات دی آگ سے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب کیونکہ ایمان تو وہ لا نہیں سکے تھے، تو پھر ان کا جو ایک مظاہرہ ہوا تھا ایک میدان میں، کھلے میدان میں، تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا انہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا پھر اس کو جلا دیا جائے. تو پورا ایک واقعہ ہے جس میں لکڑیاں جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا پورا پلان کر دیا گیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں یہ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہیں. پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. اس دن تمہارا وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ جو دوستیاں ہیں اور یہ جو رشتہ داریاں ہیں جن کے لیے آپ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہو، یہ آخرت میں اس کا کوئی بھی جو ہے
جو ہے نتیجہ نہیں نکل سکے گا، بلکہ آخرت میں آپ ایک دوسرے کو لعنتیں بھیج رہے ہوگے۔ آیت نمبر 26، تو لوط اس ابراہیم پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی طرف چلے، عراق کو چھوڑا، شام کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جو قوم تھی ان کو جو ہے سدوم کی بستیوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ پھر آیت نمبر 27، اور ہم نے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، اور اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں سمجھ لیں ان کے لیے ایک خوشخبری تھی کہ حضرت اسحاق جیسا بیٹا ان کو عنایت کیا گیا، اور پھر یعقوب جیسا پوتا، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل کی پوری جو ہے وہ ملتی ہے، ایک جو ہے تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وجود میں آئی تھی پوری نسل، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی، اور یقیناً وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 28، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے فطری راستہ منقطع کر کے، اور یہ مذموم فعل تم اپنی مجلسوں کے اندر بھی کرتے ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے بہت ہی برا ایک جو ہے گھناؤنا فعل جو ہے اس کا ارتکاب یہ لوگ اپنی مجالس میں بھی کرتے تھے۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے سوا انہوں نے کہا کہ تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ اس نے دعا کی ہے میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے باسی بڑے ہی ظالم ہیں۔ اب جو قوم لوط پر عذاب بھیجا گیا تھا تو سب سے پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے، اور پہلی جو خبر ہے وہیں پہ انہوں نے دی تھی، اور ساتھ میں حضرت اسحاق کی جو پیدائش ہے ان کے بارے میں بھی وہیں پہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچائی گئی تھی۔ آیت نمبر 32، اور ابراہیم نے کہا کہ اس میں لوط بھی تو ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں، ہم ضرور بچا لیں گے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے بہت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام خوف نہ کھائیں اور آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہم تو نجات دینے والے ہیں آپ علیہ السلام کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس فسق و فجور کے جو وہ کر رہے تھے، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے تھے۔ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، چنانچہ انہیں پکڑا زلزلے نے، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں کے اندر اوندے ہو کر گرے ہوئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے مساکن، اور شیطان نے مزین کر دیے تھے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اس شیطان نے روک دیا تھا انہیں سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ بہت کچھ سمجھ بوجھ والے تھے۔ اب یہ سارے جو تھے انبیاء اور رسل کے جو واقعات تھے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کون کون سے رسول آئے، انہوں نے اپنی قوم کو ہے دعوت دی، اور اس کے بعد وہ دعوت پر جس جو ایمان نہیں لائے تو پھر اس کے بعد وہ یہاں سے جو ہے ہلاک کر دیے گئے۔ تو پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہے کہ سمجھدار انسان اگر ہوتا ہے کوئی بھی تو وہ بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، اسے بھی راہ راست سم ٹائمز اس کو بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے یہاں پہ مثال ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدان ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ ان کی تخلیقات پر، اور مطلب اپنی ساری جو اپنے مشاہدات ہیں ان سے گزر کے کہ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ کام کر رہی ہے، کیسے کیسے کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچے ابھی تک کہ اس کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات کون ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی کہ ان کی جو مادی آنکھ سے وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی جو روحانی آنکھ ہے وہ اندھی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں، یہ لوگ زندگی کو جو ہے سمجھ بیٹھے ہیں کہ جتنا بھی یہ دورانیہ ہے، جتنا یہ زندگی جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ سارا ڈیوریشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، لیکن ابھی ہمیں آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری اویئرنیس نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس زندگی کے جو امتحان ہیں ان کو ہم اس طریقے سے نہیں لیتے جس طرح سے ہمیں اس کو گزارنے کا حق گزارنے کا جو ہے ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ تو 39 آیت ہے، اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو،
اور ان کے پاس آئے تھے موسیٰ واضح نشانے لے کے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے۔ چنانچہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ تو ان میں سے وہ بھی تھے جس پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور وہ بھی جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے ان پر کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ساری قوموں کا جو ہے بالکل ایک سمری بیان کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے ان کے بارے میں بھی ذکر آ گیا، پھر اس کے بعد آندھی کا جو ذکر آیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر ایک کس طرح کی آندھی آئی تھی اور پتھراؤ ہوا تھا، اور جو چنگھاڑ کی اور جو زلزلے نے آ پکڑا تھا تو قوم سمود کے یہ لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد جن کو زمین میں دھسا دیا گیا یہ قارون تھا جس کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا، اور پھر یہ کہ جو غرق کر دیے گئے یہ فرعون اور حامان کا جو تھا لشکر، ان کو غرق کر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 41، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال جس نے ایک گھر بنا لیا، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ تو یہاں پہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ آیت، اور سورہ عنکبوت جو ہے یہ اسی مثال پر جو ہے سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے کہ جو انسان ہے وہ ظاہری اعتبار سے جو مادی وسائل ہے اسی کی بنا پر جو ہے کچھ لوگوں پر وہ بھروسہ کر لیتا ہے، اور پھر اللہ کے اختیارات کو وہ بھول بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں جو چیزیں ہمیں میسر آ رہی ہیں اس کے یہ ظاہری وسیلے ہیں، اور جبکہ باطنی جو وسیلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اور پھر جو لوگ دنیا کے سہاروں کو امپورٹنس دیتے ہیں ان کی مثال یہاں پہ مکڑی کے جالے سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اوبویسلی ایک بہت ہی کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا، اللہ پر کوئی توکل نہیں کرتا اور عارضی سہارا ڈھونڈتا ہے تو گویا وہ مکڑی کے گھر میں پناہ لیتا ہے۔ آیت نمبر 42، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کو بھی یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست ہے حکمت والا۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن انہیں نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو علم والے ہیں۔ اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔